बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ जहांगीर जदून साहब मौजूद है। आगाज में मैं आपको तारुफ करवा दूं कि जहांगीर जदून साहब वो माहिर कानून है कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे थे, वो पाकिस्तान वापस आ गए। उनके बहुत सारे कानूनी मामलात जहांगीर जदून साहब देख रहे थे और जब मानसेरा से इलेक्शन लड़ने में मियां साहब के कागजात नामजदगी के ऊपर एतराज लगा और लगता यह था कि शायद मियां साहब इलेक्शन ना लड़ पाए, तो उनके कागजात की बहाली और वहां से जो इलेक्शन लड़ा मियां साहब ने, वो जहांगीर जदून साहब ने वो मुकदमा लड़ा था। अब मियां साहब जो हैं उनका जो इस वक्त सियासत में किरदार है, और जो लोग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हामी थे, हामी समझे जाते थे या उनको आइडियलाइज करते थे कि पाकिस्तान में आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए, जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, वो आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस हवाले से जो किरदार है उसको किस नज़र से देखते हैं, उसको सराहते हैं या ये समझते हैं कि मियां साहब शायद वो किरदार अदा नहीं कर रहे। तो इसके ऊपर जरा हम जहांगीर जदून साहब के साथ ये नशिस्त रखी है। जहांगीर जदून साहब, कागजात आपने जाहिर है कि बड़ा एफर्ट किया, मियां साहब ने इलेक्शन लड़ा तो वो इलेक्शन तो वो हार गए। ये देखें, इलेक्शन तो हार जीत जो होती है वो लोगों ने डिसाइड करना होता है। तो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना जो आईनी तौर पे आप भी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। तो पार्टी की राय के मुताबिक उन्होंने मशवरा किया था। उन्होंने कहा जी मानसेरे से, क्योंकि मानसेरे हम ये समझ रहे थे कि बड़ा स्ट्रांग होल्ड है PMLN का। पहले कैप्टन सत्तर साहब जो थे MNA बने, उसके बाद फिर उनके एक भाई जो कभी भी पहले पॉलिटिक्स में नहीं थे, तो उन्होंने कैंपेन भी नहीं की थी, तो लोगों ने उनको बड़े काम किए मानसेरा के अंदर PMLN की गवर्नमेंट ने। तो इस वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो कि इलेक्शन जो है वो इंशाल्लाह वहाँ से हम यहाँ सब जीत जाएंगे। तो इतनी पक्की नशिस्त भी हार गई। अब देखें, इसमें दो हैं कि या तो बाई डिज़ाइन उनको हराया गया है अच्छा, वहाँ से, क्योंकि देखें मियां नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि एक्सपेक्टेड यही था कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे पाकिस्तान में। तो जो कुफ्तें ये नहीं चाह रही थी कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, हमें ये भी शक है कि शायद उन्होंने उनको हरवा दिया वहाँ से। लेकिन वो जितवा भी तो दिया। वो तो कहते हैं कि मियां साहब को लाहौर से जितवाया। नहीं, वो तो किसी ने तो नहीं कहा। अच्छा, लाहौर वाले पे हम बाद में आते हैं। ये जो जाहिर है कि हल्का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का अगर इलेक्शन, जिस तरह हम तहरीक इंसाफ के लोगों को देखते हैं, वो जिस भी हल्के के मुतल्लिक ये दावा करते हैं कि ये दरअसल हमने जीता है, तो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे, फॉर एग्जांपल अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं हल्का NA 47 में बैठकर। NA 47 में शोएब शाहीन साहब जो है वो उम्मीदवार थे। वो इतना बड़ा पलंदा लेके ना फॉर्म 45 का आ जाते हैं कि, और फिर वो वेरीफाई करवाते हैं, मुस्तफा नवाज खोखर भी दिखाते हैं, वो कहते हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी के या दीगर जमातों के कैंडिडेट भी कुछ ओपनली और कुछ क्वाइटली, यानी कि कुछ ऑन द रिकॉर्ड कुछ ऑफ द रिकॉर्ड तस्दीक करते हैं कि जो शोएब शाहीन है वो वाकई इलेक्शन जीते हैं। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ अगर मानसेरा के इलेक्शन में धांधली हुई है, तो उनका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई पलंदा कोई सामने नहीं आता। नहीं, बिल्कुल हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे। हमने इलेक्शन कमीशन में पिटीशन फाइल की कि जी हमें इसमें रिकाउंटिंग की इजाज़त दी जाए। तो फिर वहाँ से इलेक्शन कमीशन ने हमारी जो है प्ली एक्सेप्ट नहीं की। फिर हम उसके बाद हाई कोर्ट में नहीं गए। फिर जो कैप्टन सत्तर साहब जो है वहाँ उस हल्के की नुमाइंदगी भी कर रहे थे, सारे केसेस को पर्सनली मॉनिटर भी कर रहे थे। तो उन्होंने को मशवरा किया मियां साहब से, तो उन्होंने कहा फिर हम जो है वो आगे हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के आर्डर को हमने चैलेंज नहीं किया वहाँ। सही, लेकिन बड़ी जो है वो सुबकी का सामना हुआ। साबिक वज़ीर आज़म और एक ऐसा हल्का जहाँ पे उन्होंने ऐलानात भी बहुत किए थे, पता नहीं एयरपोर्ट से लेके मोटरवे से लेके, खैर वो तो जहाँ पर भी गए उन्होंने इस तरह के वादे किए थे। तो मियां साहब के वादे जो हैं, उन पर आने से पहले जो बहुत सारे वादे दायरे के, जिनकी बुनियाद पर बहुत सारे लोग आइडियलाइज भी करते थे मियां साहब को कि आइन के लिए, जमहूरियत के लिए, हर शय को कानून के और सिविल बालादस्ती के जंग लड़ने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, खैर उनका आज का जो किरदार है उस पर आने से पहले, जो लाहौर का इलेक्शन है जो जीत गए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, तहरीक इंसाफ कहती है कि मियां साहब हार गए। तहरीक इंसाफ यास्मीन राशिद साहिबा के फॉर्म 45 सामने रखती है, वहां रिटर्निंग अफसर जो है वो रात को चेंज हो जाता है। तो फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हम ये समझ लें चलें कि तहरीक इंसाफ झूठ बोल रही है, जिस तरह हर हारने वाला झूठ बोलता है कि नहीं जनाब मेरे साथ धांधली हुई है। लेकिन क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, अवाम को ये यकीन दिलाने के लिए कि हाँ मैं जीता हूं और मेरा हक की नुमाइंदगी है इस हल्के से, अपने फॉर्म 45 उधर के ओरिजिनल रख नहीं देने चाहिए सामने? ये देखें, वो ये तो एक सब्जेक्टिव मैटर है। अब कोई बंदा हारता है या जीतता है,
اگر اس نے ایک جوڈیشل فورم کا چوائس کر لیا ہے تو پھر جوڈیشل فورم ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سا بندہ آتا ہے. دیکھیں نا آپ میاں نواز شریف صاحب کے لیے میرا کوئی ایم این اے کا سیٹ کوئی میں نے نہیں رکھتی. وہ 3 ٹائم الیکٹڈ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, اور ان کی میں جب جو ہی ہماری بہت زیادہ کلوزنس ہوئی ہے, جب ان کے ساتھ کیس بنے 5 سالوں سے ہم ریگولر عدالت میں جاتے رہے, تو ایک تو دیکھیں نا ان کا جو اخلاقی معیار ہے وہ بہت زیادہ ہے. دوسرا ان کی سوچ جو ہے ہمیشہ یہی رہی ہے کہ سول سپرمیسی اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. ہم بھی اسی لیے ان کے ساتھ اب بھی ہم کہتے ہیں جی کہ میاں نواز شریف کو اگر وہ ہوتے وزیر اعظم, پاکستان کو ان کا وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا. لیکن اب جو لوگ ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ میاں نواز شریف مزید پالیٹکس میں آئے, ایکٹیو پالیٹکس میں آئے, یا وہ پاکستان کا کوئی ایسا رول ادا کریں جو ان کو کرنا چاہیے. نہیں, میاں صاحب کو کچھ کرنے کے لیے یا کچھ کروانے کے لیے وزیر اعظم ہونا تو ضروری نہیں ہے. ان کے بھائی وزیر اعظم ہے, ان کی بیٹی. دیکھیں بھائی وزیر اعظم ہو, آپ کا بھائی اگر ڈاکٹر ہو آپ, تو اس کا کام تو نہیں کر سکتے نا. دیکھیں ان کی بیٹی, اب جتنا ایکسپیرینس میاں نواز شریف صاحب کا ہے ان کی بیٹی کا تو نہیں ہو سکتا. وہ تو بیٹی تو ان سے سیکھتی ہے نا. تو اگر وہ وزیر اعظم ہوتے, دیکھیں 2018 کی آپ اگزامپل لیں تو پاکستان جو ہے وہ کس سپیڈ سے اوپر جا رہا تھا. نہیں تو نون لیگ تو کہتی ہے کہ ہر چیز میاں صاحب کے ویژن کے اور ان کی انسٹرکشن کے مطابق ہو رہی ہے. یہ تو پھر آپ بنیاد المرصوص بھی ڈیزائن میاں محمد نواز نہیں یہ تو جس بندے نے یہ بات کی پھر آپ یہ سوال اس سے کریں تو وہ بہتر بتائے گا. میں تو نہیں کہا ہے کہ بین المرصوص جو ہے وہ میاں صاحب نے ڈیزائن کیا ہے. اچھا نہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں میاں صاحب کی مشاورت یا میاں صاحب کی سپرویژن شامل نہیں؟ یہ دیکھیں مجھے تو اس کا پتہ نہیں. یہ تو جو بندہ میٹنگ کرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے. آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا کور کمیٹی یا کوئی میٹنگ ہوتی ہے پارٹی لیول پہ. تو جب کوئی بات چیز ہوتی ہے, پرائم منسٹر ان کے بھائی ہیں, کیا پتہ ان سے کوئی مشورہ لیتے ہوں یا مانتے ہوں. یہ تو دیکھیں نا, اور موسٹلی گورنمنٹ کے اندر جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ تو اب ڈفرینٹ لوگ ہیں. صحیح. جو گورنمنٹ چلا رہے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے پیچھے سے کیا ہی معاملات ہیں. تو میاں صاحب کے بھائی کی اور بیٹی کی حکومت پیچھے سے کو اور چلا رہا ہے. نہیں, پاکستان کی تاریخ آپ دیکھیں نا, مطلب پیچھے سے کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں محسن نقوی وزیر داخلہ ہے, ٹھیک ہے, اپنا وزیر خزانہ ٹھیک ہے, اب فیصل واڈا جیسے لوگ سینٹر بن گئے. پھر آپ دیکھیں اس طرح پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا وہ, یہ تو یہ میاں صاحب کی کنسنٹ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا. دیکھیں میاں صاحب کی کنسنٹ, میاں صاحب بعض بات یا وہ اپنا پوائنٹ آف اعتراض اٹھا دیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ اب چیزیں آپ اور مجھے تو پتہ نہیں ہے نا. ہم اس کے وی آر ناٹ پرائیوی ٹو دیٹ کنسلٹیشن یا جو انہوں نے آپس سے میٹنگ ہوتی ہے. یہ تو ہم ایک پریزمپٹیو تو نہیں کہہ سکتے کہ جی میاں صاحب نے یہ مشورہ دیا, میاں صاحب یہ نہیں کرنا چاہتے, وہ نہیں کرنا چاہتے. میں تو جنرلی ان کی پالیٹکس کو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے اندر جو خوبیاں ہیں, ٹھیک ہے, انسان ہے, خامیاں بھی ہو سکتی ہے, ضروری نہیں کہ 100% پرفیکٹ کوئی بندہ نہیں ہوتا. آپ کو ہو سکتا ہے رائٹ ہے کوئی چیز خامی کا پن پوائنٹ کرنے کا, یا آپ ان سے متفق نہیں ہوتے, لیکن دیکھیں آپ نے کمپیریٹیولی دیکھنا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ کس طرح. آپ 2018 کا کمپیریزن ابھی کر لیں, 2018 کے بعد کا کمپیریزن کریں. پاکستان کو ہمیشہ, پاکستان کی اگر ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں, موٹر ویز دیکھیں, کوئی اور بڑے بڑے پروجیکٹ دیکھیں, اس پہ میاں نواز شریف کا آپ کو رول ضرور نظر آئے. نہیں تو آپ کے خیال میں ایک لیڈر کو جو ہے وہ روڈز سے جج کرنا ہے یا یونیورسٹی سے جج کرنا ہے؟ ایک لیڈر کو جو ہے وہ لیڈر کی پالیسیز سے جج کرنا ہے یا بڑے بڑے کنکریٹ کے پروجیکٹ سے جج کرنا ہے؟ دیکھیں لیڈر جو ہوتا ہے نا, آپ بیسیکلی پاکستان کے اندر اگر آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے, اگر آپ کے پاس آج موٹر وے نہ ہوتا تو آپ مجھے بتائیں کیا کرتے ہیں. دیکھیں نا لیڈر کی ایک ویژن بھی ہوتی ہے نا کہ آپ نے پاکستان کی گروتھ کتنی کرنی ہے پاکستان کے اندر. آپ مجھے سمپلی یہ بتا دیں کہ 2018 میں اور آپ کے حالات میں کتنا فرق ہے زمین آسمان. 2018 سے اب تک تو 3.5 سال یعنی زیادہ عرصہ ہو چکا. نہیں وہ اس کا دیکھیں نا, نون لیگ نہیں, ایک چیز ہوتی ہے نا, اگر کوئی مہنگائی بھی ہو رہی ہے تو اس کی پرسنٹیج ہوتی ہے. لیکن میں ایز اے انڈیویجول سٹیزن, آپ مجھے یہ نہ کہ میں کسی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں یا میں پارٹی کا نمائندہ ہوں, آپ ویسے کسی عام شہری سے پوچھیں کہ 2018 کے اندر جو حالات تھے ان کا اور اب کا حالات کا آپ کمپیریزن کر لیں. اگر ہم 2022 اور 25 کا موازنہ کر لیں اس میں بھی فرق ہے, بالکل فرق ہے, زمین آسمان, بالکل فرق ہے. اس میں تو کوئی جو ہے دو رائے نہیں ہے نا. دیکھیں وہ تو ایک ڈیٹا آپ کمپیریٹیو لے سکتے ہیں. آپ کے خیال میں ظاہر ہے کہ میاں صاحب نے اور ان کی پالیٹکس میں اتار چڑھاؤ ہیں. جی جی بالکل. وہ ان کے بارے میں بڑی مستند رائے ہے, بہت اسٹرانگ رائے ہے کہ انہوں نے بڑا عرصہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے بھی پالیٹکس کی, اترے بھی, نعرہ بھی لگایا اور ڈٹ کے اختلاف بھی کیا. دونوں قسم کے فیزز جو ہیں وہ جیسے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کی زندگی میں آپ کو نظر آتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں ان کا فیز ہے,
ابھی عمران خان صاحب کا تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ایونچولی آگے کیا نتیجہ نہیں آپ نکلتا ہے. دیکھ وہ چکے ہیں فرسٹ نہیں، وہ فرسٹ ٹرم ہے کہ جس میں یہ لگ رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بک سے نکل کے دوسری طرف گئے. وہ واپس جاتے ہیں یا نہیں یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. لیکن میاں صاحب کا تو آنا جانا چلتا رہا ہے نا اوور اے پیریڈ آف ٹائم. آپ کے خیال میں اب جب بہت سارے لوگ اس بات پہ ظاہر کہتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ شاید اب ٹورڈز دی لیٹر اور دی اینڈنگ پارٹ آف ہز پولیٹیکل ایپیسوڈ، آپ مجموعی طور پہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب نے آپ کو مایوس کیا؟ میاں صاحب نے آپ کو کہا کہ یار آپ نے بالکل ٹھیک بندے کے پیچھے کہا کہ جناب یہ حق اور صداقت کا عالم ہے، اس شخص نے پاکستان کے آئین اور قانون کی سربلندی اور جمہوریت کے لیے کام کرنا ہے، اور آج میاں محمد نواز شریف آپ کے خیال میں وہ کر؟ دیکھیں اگر لوگ جو ہے جس طرح میاں نواز شریف صاحب دوبارہ آ گئے واپس، اس میں دیکھیں اوپینین ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. اب آپ پہلی بات دیکھیں ان کے خلاف جو کیس بنائے گئے تھے، آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وہ کیس ٹھیک تھے؟ نہیں، میری بات نہیں آپ ایز میرا اے تو یہ سٹیزن آرگومنٹ میرا تو یہ آرگومنٹ میں آپ کو آرگومنٹ، آپ اگر ایز اے سٹیزن ایکسیپٹ کرتے ہیں یہ کیسز وہ صحیح بنائے گئے تھے؟ سر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف کے اوپر یا تو کیس بننا بہت بڑا ظلم تھا، یا وہ جس طریقے سے ختم ہوا ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. نہیں دونوں صورتوں میں یا کیس بنانے والے کو سزا دینی چاہیے کہ آپ نے اتنے پوتر اتنے بہترین شخص کی زندگی کا پرائم ٹائم ایز پرائم منسٹر ضائع کر دیا، اور جب وہ آ گئے ہیں تو وہ خود ان کا احتساب نہیں کر. نہیں دیکھیں بالکل یہ بات ہے. 2018 کے اندر دیکھیں اگر جو بھی آپ نے کیس بنایا ہے وہ آپ کو بتائے اسٹیبلشمنٹ نے کیس بنایا، ایک عام جو ہے وہ سٹی جو پولیٹیکل پارٹی کا بندہ ہے وہ کیس کیا سر؟ یہ سوال زیادہ نہیں وہ کیس وہ ختم ختم، ہو گیا. دیکھیں نا ختم ہو گیا نا، لیکن دیکھیں کس نے ختم کیا؟ جو اس کو بنانے والے تھے وہ تو نہیں تھے اس وقت، جو ختم کرنے والے تھے. ختم نہیں نا، ختم کرنے والے تو اور ہوتے ہیں، ابھی جو بنا رہے ہیں یہ تو ہو سکتا ہے نا ختم یعنی آپ کریں. یہ کہہ رہے ہیں کہ بنانے والے اسٹیبلشمنٹ کا رنگ اور تھا اور ختم کرنے والی اسٹیبلشمنٹ کا ڈیفینیٹلی اس میں دو رائے نہیں ہے. دیکھیں ابھی جو کیسز کوئی بھی آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں نا، پولیٹیکل ہسٹری دیکھیں اس کی، ایبڈو کہاں سے شروع ہوا، پروڈا کہاں سے آیا، پھر ایوب خان کے دور میں دیکھیں جتنے بھی پولیٹیکل لوگوں کے ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے وہ کس مقصد کے لیے ہوتی ہے؟ ان کو ایک مخصوص ایک اسپیسیفک ٹائم لمٹ کے لیے دور کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ان کرنا ہوتا ہے. اب دیکھیں اس طرح سیاست دان جتنے بھی ملک کے وزیر اعظم بنے ان کے ساتھ یہ اشر ہوتا ہے کہ اس ملک کو چلنے نہیں دیا گیا پراپرلی. وہ نواز کسی شریف کی جو واپسی ہے لندن سے، آپ جب اس کو انفولڈ ہوتا دیکھتے ہیں، اس کو مختلف حصوں میں دیکھتے ہیں، ان کے لیے عدالت یا انصاف کا ایئرپورٹ تک پہنچ جانا دیکھتے ہیں، ان کے اس لیگل سٹیٹس کے ساتھ ہائی کمشنر کا ان کو سی آف کرنا دیکھتے ہیں، ان سارے آپٹکس کو دیکھتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب ڈیل کے تحت واپس آئے؟ نہیں دیکھیں ڈیل آپ اور میں تو نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم تو اس کے وٹنس نہیں ہے کہ کیا ڈیل ہوئی ہے، کس نے ڈیل کی ہے. لیکن آبویسلی حالات جب چینج ہوتے ہیں، جب اسٹیبلش کو پتہ چل گیا تو اب مزید جو ہے یہ اس گورنمنٹ کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ نہیں چل سکتے. انہوں نے اپنا پینترا چینج کر لیا، انہیں اب ایک دوسرے اب مزید مثال کے طور پر یہ گورنمنٹ چل رہی ہے، کہتے ہیں جی ون پیج پہ، کل کو یہ ون پیج پہ نہیں رہتے، آبویسلی نہیں ہو سکتا ہے عمران خان کے قریب ہونا پڑے. تو اسٹیبلشمنٹ بھی تو پولیٹیکل پارٹیز کا کرنا یوز کرتی ہے، پولیٹیکل پارٹی اسٹیبلشمنٹ کا کرنا یوز کرتی ہے. پاکستان کے اندر اب آپ دیکھیں نا، اب آ کے لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے. ٹھیک ہے، جب ہائیبرڈ نظام چل رہا ہو تو پھر اس کے بارے کی اس کی ٹوٹل جو چیزیں ہوتی ہیں، جو پیرامیٹرز ہوتی ہیں آئین اور قانون کے، وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آپ ایک ٹرو ڈیموکریسی نہیں ہے پاکستان کی، بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ عمران خان کے دور میں تھی نہ اب ہے. ضرور صاحب 2018 کے بعد بھی ہائیبرڈ تھا، ٹھیک ہے، اور اب ہو گیا ہائیبرڈ پرو میکس. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جس کو آپ سمیت بہت سارے پاکستانی آئیڈیالائز کرتے تھے قانون اور آئین کی اور جمہوریت کی سربلندی کے لیے کام کرنے والی جماعت کے طور پہ، اس کے وزیر دفاع بڑے اطمینان کے ساتھ مطمئن ہو کر نہ صرف یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ ہے، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ تو بہت اچھا ہوتا ہے، 90 کی دہائی میں آ جاتا تو آج حالات بہت بہترین ہوتے. تو یہ مسلم لیگ نون سے آپ کی توقع یہی تھی کہ آج 2025 میں آ کر وہ یہ موقف اپنائیں گے کہ ہم تو 90 سے لے کر آج تک لڑائی ہی غلط لڑتے رہے، ہمیں تو اس ہائیبرڈ پرو میکس نظام کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے؟ نہیں، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ پارٹی کا بیان نہیں ہے، پارٹی پالیسی نہیں. پارٹی ان کو ہٹا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں نہیں دوسری بات یہ کہ اگر انہوں نے سچ کہہ دیا اس حد تک ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے سچی بات کی. یہ تو ہر ایک کو پتا ہے نا. عمران خان نے بھی سچ بولا ہے کہ بجٹ پاس نہیں ہوتا کہ ہم وہ بندے جو ہے
ہمارے وہ پورے کرتے تھے، کوئی قانون پاس لے ہاں وہ کرتے تھے. یہ دیکھیں نا جو بندہ سچ بولتا ہے اس کو اس کا ضرور بینیفٹ دیں گے. خواجہ آصف نے، حالانکہ میں ایگری نہیں کرتا. نہیں سچ تو یہاں تک ہے نا. نہیں، سچ ہائبرڈ نظام پہ اب میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ جی ہائبرڈ نظام ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. ہاں آگے والی بات سچ نہیں ہے، آگے والی بات ہے وہ رائے جو ان کی ہے کہ یہی نظام بہترین ہے. نہیں وہ ان سے رائے سے آپ ڈفرینس آپ کر سکتے ہیں، میرا اختلاف اس رائے سے کہ یہ نظام ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ نے دیکھیں نا اس نظام نے پاکستان کو نقصان پہنچایا. وجہ کیا ہے؟ مشرف نے کیا ٹھیک کیا؟ وہ تو ہائبرڈ پلس نہیں تھا بلکہ بالکل اوپن مارشل لا تھا نا. تو اس کے بعد دیکھیں تو میاں محمد نواز شریف یہ تو اسٹیٹ آپ کے حساب سے ایک اسٹیٹمنٹ دلوا دیتے یا مریم اورنگزیب صاحبہ سے کہ یہ جو خواجہ آصف نے کہا ہے اس پہ پارٹی جو ہے سخت نالاں ہے، ناراض ہے، وہ اس قسم کی رائے کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم نے تو 90 کی دہائی سے لے کے ڈکٹیشن نہیں لوں گا سے لے کے ہم نے تو پالیٹکس کسی اور نعرے پہ کی ہے، ووٹ کو عزت دو کے نعرے پہ کی. ویسے ووٹ کو عزت ملی؟ دیکھیں ووٹ کو عزت تو ہر وقت ملنی چاہیے، اور جو لوگ ووٹ کو عزت نہیں دیتے نا ان کا اشر پھر آپ دیکھ رہے ہیں، تاریخ ان کو یاد نہیں رہتی. ووٹ کو عزت دینے سے ہی، یہ آپ کا آئین کہتا ہے، میاں نواز شریف کا تو یہ آپ کا آئین کہتا ہے کہ جو بھی آپ کے الیکٹڈ ریپرزینٹیو چوزن ریپرزینٹیو آف سب پیپل ہوں. تو ابھی ہیں، ابھی ہیں. 8 فروری کو ووٹ کو عزت ملی. نہیں 8 فروری کو دیکھیں نا یہ تو ڈیبیٹیبل چیز ہے نا. اب 8 فروری کو ووٹ کو آپ کہتے ہیں بعض بات جو ہے وہ الیکشن فیئر نہیں ہوئے، جو بھی بندہ ہارتا ہے. یا الیکشن پاکستان کے اندر فیئر نہیں، 2018 میں بھی فیئر نہیں تھے، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 8 فروری کو الیکشن جو ہے 100% فیئر تھے. ہم تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں منصورہ میں ہرا دیا گیا. 2018 اور 2024 کا اگر موازنہ کر لیں، 2018 میں نون لیگ کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی تھی، بیٹھ گیا تھا نا آر ٹی ایس بیٹھ گیا. 2024 میں کیا ہوا؟ اسکیل ایک ہی ہے، ایک ہی جتنی نہیں دیکھیں یہ سب سے بڑا المیہ پاکستان کا یہ ہے کہ اگر 5 سال آنے جو اقتدار میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو پہلے بتا دیا جاتا ہے. جس طرح اب لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ اگلے 5 سال میں کون ایکسپیکٹڈ پرائم منسٹر ہوگا. ٹھیک ہے، جب یہ باتیں ٹیگ ہو جاتی ہیں تو پھر آبویسلی جو لوگ یہ مینیج کرتے ہیں وہ الیکشن بھی مینیج کرتے ہیں. صحیح. تو میاں محمد نواز شریف جب ظاہر ہے کہ لائن کے دوسری طرف تھے، ذرا تھوڑا سا برنٹ ان کے آپ دیکھیں نا یہ جو انٹرویو ہے ویسے یہ ان کا آپ بذات خود لیتے تو زیادہ بہتر تھا. اب مجھے ان کے کوشچن پوچھ رہے ہیں، میں ان کا کچھ نہ میں ان کو دیکھیں اسپوکس مین نہیں ہوں، نہیں میں ان کو کوئی اسپوک پرسن. میں تو آپ کی رائے جان نہیں میں اپنے آپ کو ذاتی رائے دے سکتا ہوں نا، یہ کسی کی رائے نہیں ہو سکتی. یا ہو سکتا ہے آپ اس کو کوٹ کر کے. لیکن جب میاں صاحب نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ سول بالادستی ہونی چاہیے، وہ تو آپ بھی کہتے ہیں خلائی مخلوق کا کردار نہیں ہونا چاہیے، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئین کے تحت اس ملک میں جمہوری نظام چلے، آپ کے خیال میں میاں صاحب نے آنے کے بعد، ظاہر ہے کہ وہ ایک علمدار تھے، فلیگ بیئرر وہ تھے، اور ان کے لشکر میں بہت سے لوگ شامل تھے، آپ کے خیال میں وہ جو آج کل میاں صاحب کبھی مری کبھی کہیں، وہ علمدار جو ہے وہ کہیں لیفٹ رائٹ ہو گئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے حق ادا کیا، یہی کرنا چاہیے تھا جو آج وہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ تو ابھی ایکٹیو پالیٹکس میں میرے خیال میں نہیں ہے. ایکٹیو مطلب وہ خاموش ہے، ابھی دیکھ رہے ہیں سسٹم کو یہ کس طرح. خاموشی نیم رضامندی ہوتی. نہیں وہ دیکھیں نا اب آپ میں نے کہا پریزمپٹیو چیزیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن ابھی تک انہوں نے ایکٹیو جو ہے وہ آنے کے بعد نہیں ہے سر، آنے کے بعد رول ادا نہیں کیا ہے. اب باقی جدھر وہ جائیں وہ آزاد شہری ہیں. پوری نون لیگ یہ کہتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میاں صاحب کی انسٹرکشنز پر ہو. نہیں پھر اب وہ نون لیگ والے جو کہتے ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. میں تو اب مجھے تو کوئی کبھی مشورہ نہیں کہ نہ میں کوئی پارٹی کا اتنا بڑا لیڈر ہوں نہ کوئی کمیٹی کا. کم از کم قانونی معاملات کے اوپر ایک وقت تو ایسا دیکھو آپ اپنی رائے لوگوں میں شامل تھے جو جی دیکھیں وہ رائے ہوتی ہے، بندہ دیتا ہے، کسی کا کام ایکسیپٹ کرے نہ کرے. دیکھیں قانونی طور سے میں تو آج بھی کہتا ہوں، میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ میاں نواز شریف کے جو کیس بنے تھے وہ ٹھیک تھے یا اس میں کوئی. دیکھیں میں پہلے بھی کتنے چینلوں پہ کہہ چکا ہوں کہ جب نیب کے کیس بنے تھے تو میں نے نیب میں 1 سال پڑھایا ہے، نیب کا بیج نکلا ہے. تو جو وہاں انویسٹیگیٹر تھے وہ میرے اسٹوڈنٹ تھے. میں ان کو پوچھا تو کہتا ہے جی جہاں سے چابی لگی ہوئی ہے جس طرح وہ کہتے ہیں، اور یہ کورٹ کے اندر ثابت ہو چکا ہے. صحیح کہ جی آپ دیکھیں انکم کا جب چارٹ بنایا گیا، جج صاحب نے پوچھا جو 426 کی ان کی سزا سسپینڈ کی جس طرح عطر میلا اور جس طرح میاں گل حسن نے، تو انہوں نے جو پوچھا یہ انکم کا جو چارٹ ہے یہ کس نے بنایا؟ تو آئیو جو ہے وہ پیچھے دیکھ رہا تھا، پیچھے کسی بندے کو دیکھ رہا تھا کہ جی وہ چارٹ کس نے بناتا ہے. دیکھیں نا جب اس طرح کے آپ بھونڈے قسم کے کیسز بناتے ہیں پھر ان کا رزلٹ یہی ہوتا ہے. میاں صاحب کو تو بار بار دیکھیں نا وہ چلیں پھر یہ بتا دیں کہ جس نظام عدل نے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ اتنا بڑا ظلم اور زیادتی کی، اور آپ بھی بنیادی طور پر یہی سمجھتے تھے کہ پاکستان میں عدالتوں کو کوئی کنٹرول کرتا ہے
اور عدالتی نظام جو ہے وہ کسی بھی شخص کو انصاف فراہم نہیں کرتا، اور زیادتی اور ظلم کا شکار کیا گیا میاں محمد نواز شریف کو. تو اس عدالتی نظام سے ڈسا ہوا میاں محمد نواز شریف جب ان کو موقع ملا اور ان کی جماعت نے حکومت بنائی مرکز میں اور پنجاب میں، جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ ایک موقع تھا، یا عدالتی ریفارمز وہ ایک ایسا سبجیکٹ تھا کہ میاں محمد نواز شریف کہتا کہ اب کسی اور کو نہیں ڈسا جانا چاہیے، یہ عدالتی نظام کا چہرہ میں ٹھیک کروں گا. 26ویں آئینی ترمیم بنیادی طور پر وہ جوڈیشل پیکج تھا جس سے یہ سب کو انڈو کرنا تھا. کر لیا. یہ دیکھیں نا، یہ تو اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل پارٹی کے جو لیڈر ڈیسیژن میکنگ ہوتے ہیں، یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ اگر یہ والے کام کرو گے تو اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں. آج جو پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے نا، آئندہ جو نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی نا، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. دیکھیں، ہو سکتا ہے کل کو ابھی جو ہم 2018 میں اس پارٹی نے جو فیس کیا ہے، اب پی ٹی آئی والے فیس کر رہے ہیں. اگلے 5 سالوں میں کوئی اور پارٹی، جب تک پولیٹیکل پارٹیز آپس میں کچھ نہیں کیا نا. نہیں، میاں صاحب کے دیکھو، میاں صاحب کے بس میں عدالتی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم بہترین ترمیم تھی. دیکھیں وہ اس پہ تو میری ذاتی رائے نہیں. دیکھیں آپ جگہ میاں صاحب کا تو دیکھیں نا، میں ان کے بھی 26ویں آئین ترمیم میں کچھ چیزیں ٹھیک ہیں، کچھ غلط ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیں، اگر آپ 26ویں آئین ترمیم کا مقصد یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے عدلیہ کو کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ابھی کنٹرول ہے، دیکھیں عدلیہ جو ہے وہ کنٹرولڈ ہے میاں صاحب کے ووٹ سے. نہیں، میاں صاحب تو گئے تھے نا پارلیمنٹ. وہ نہیں جاتے، آپ تو ٹیگ کر رہے ہیں ہر چیز کو میاں صاحب کے ساتھ. لیکن دیکھیں نا، وہ 26ویں ترمیم تو پی ٹی آئی نے بھی اس میں مشاورت کی ہے، جے یو آئی نے بھی کی ہے، سب نے پاس کی نا. تو پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری تو وہ خود لے نا، جو پولیٹیکل پارٹی پاس اس کے اندر اگر اس میں کوئی چیزیں غلط ہے تو کل کو ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، ریکٹیفائی ہو سکتی ہے نا. 26ویں ترمیم میں کوئی ایسا صحیفہ تو نہیں ہے کہ آسمانی کی یہ تبدیل نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو کنونس کریں تو یہ ختم بھی ہو سکتی ہے 26ویں آئین ترمیم. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر پی ٹی آئی بھی حکومت میں آتی ہے تو وہ 26ویں آئین ترمیم کو ختم نہیں کرے گی. ان کو سوٹ کرے گی، سوٹ کرے گی، بالکل. وہ اس کو یوز کریں گے، یوز کریں گے، نہیں کریں گے. میڈیا کو بھی ایسے ہی کنٹرول کریں گے، جج بھی خود اپوائنٹ کریں گے، بینچ کا بنانا بھی اپنے اختیار میں رکھیں گے. لیکن یہ تمام چیزیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں کہتا ہوں یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوا. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہ سب آیا میاں صاحب کی پارٹی کے حصے نہیں. پارٹی کے دیکھیں نا، اب جب گورنمنٹ پہ بلیم سارا جاتا ہے نا، اس میں کیا آپ پیپلز پارٹی کو آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں؟ اگر ہے کوئی کسی کو نقصان ہے، یہی کہہ رہا ہوں نا. تو پھر تمام پولیٹیکل پارٹی نے کنسنسس، پولیٹیکل پارٹی جتنی بھی ہے ترمیم جو ہے 2/3 میجارٹی کے ساتھ ہوتی ہے نا، اس میجارٹی کے اندر سارے لوگ شامل تھے. کنسلٹیشن کی ہے، لیٹ کی ہے، کم کی ہے، زیادہ کی ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹی سارے لوگ شامل تھے نا. پولیٹیکل پارٹی سب کو اب آپ ایک بندے کو ٹارگٹ نہ کریں نا، دوسری پارٹی. میں ٹارگٹ نہیں کر رہا، میں ظاہر ہے کہ دیکھیں ایٹ دی ہیلم آف افیئرس ہم نے سوال تو اسی سے کرنا ہے نا جو اپنی پارٹی میں. یہ ہو سکتا ہے ان کی رائے، اب ہمیں نہیں پتہ نا. یہ دیکھیں آپ کے خیال میں دیکھیں ان کی رائے، چلے ٹھیک ہے، ہم یہ مان لیتے ہیں کہ میاں صاحب کی اگر 10 بندے بیٹھے ہوئے، ایک میاں صاحب بیٹھے ہوئے، 9 بندے کہتے ہیں جی اس طرح ہو، تو میاں صاحب ان کی رائے مان لیں گے، چاہے وہ غلط ہے ٹھیک ہے، اس نے تو اپنی رائے، ذاتی رائے دے دی ہوگی. کیا میاں ہمیں نہیں پتہ محمد کون نواز سی رائے. شریف کو ان کی اس خاموشی پہ تاریخ معاف کرے؟ نہیں، خاموشی مان لیتے ہیں، خاموشی اب کیا، ان کا اپروول تو ہے نا اس سب پہ. نہیں، اب ہمیں کیا پتہ ہے کس چیز کی اپروول ہے، کس کی نہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے؟ پولیٹیکل کون کر رہا ہے یہ مجھے آپ پہلے بتا دیں، پھر میں میرا آپ سے سوال ہے. اس کے لیے ہمارے سامنے جو چہرہ ہے وہ حکومت کا نہیں. حکومت نہیں کر رہی، حکومت کر ہی نہیں سکتی نا پولیٹیکلی وکٹمائز. جو لوگ کون تو کر رہی ہے نا، جس طرح نہیں حکومت دیکھیں اب جیسے پی ٹی آئی اون کرتی تھی، جیسے شہریار آفریدی ہیروئن کے معاملے میں بات کرتے تھے. اس نے کب کیا؟ اس کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا، پریس کانفرنس کی تھی شہریار آفریدی کے ساتھ، اس نے کبھی یہ اون کیا کہ انہوں نے کیس بنایا؟ کبھی یہ شہریار آفریدی نہیں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے اون کیا تھا نا، اپنے ذمہ لیا تھا وہ سب کچھ کہ یہ ہم کر رہے ہیں، یہ ٹھیک ہو رہا ہے، یہ وہ. انہوں نے نہیں، اپیرنٹلی فیس تو گورنمنٹ کا ہی ہوتا ہے نا. فیس تو دیکھیں ہائبرڈ نظام میں فیس کس کا ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے ذکر کیا اس کا. تو آج بھی فیس میاں صاحب فیس نہیں، گورنمنٹ میاں صاحب گورنمنٹ میں نہیں ہے. میاں صاحب تو ایم ایل اے ہے. وہ آپ سمجھتے ہیں کنگ میکر نا. وزیر اعظم شہباز شریف ہے، یہ دیکھیں ایگزیکٹو کے انچارج وہ ہیں، اور گورنمنٹ کو سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہوئی، گورنمنٹ مینس دی کیبنٹ. جو بھی ڈیسیژن ہوگا وہ ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا، اس کے اندر کیبنٹ ذمہ داری. اور میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی ذمہ دار ہوتی ہے. دیکھیں نا، آپ اچھی چیزیں کریں تو آپ کہیں اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہیں، بری چیزیں کریں تو آپ کہیں یہ پولیٹیکل پارٹی کر رہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اچھا اور برا آپ کو اس کا جو کیک کا پیس ہے نا وہ دونوں لینے پڑیں گے.
میٹھا ہے تو پھر میٹھا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ صحیح میٹھا آپ کریں گے ٹھیک ہے اور کڑوا جو ہے وہ صحیح باتیں آپ سے پوچھنے والی بہت ہیں، بس آخری سوال کے ساتھ جو ہے وہ آج کی نشست میں ختم کرتا ہوں. مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے جانا بھی ہے. آپ جس وقت ڈاکومنٹس پہ اعتراضات ختم کروا رہے تھے میاں صاحب کے، ظاہر ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں مستقبل کے وزیر اعظم پاکستان، چوتھی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان کے الیکشن لڑنے کی راہ ہموار کر رہا ہوں، جی. تو وہ کیوں نہیں بن سکی؟ کس کا زیادہ اس میں کوئی فیملی کا عمل دخل؟ وہ کیونکہ ان کے اپنے اندر کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کچھ اپنوں اور پرایوں کی سازشوں کا شکار ہوئے. نہیں، اس میں بالکل یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ جو بڑے جو انٹرم گورنمنٹ کے اندر لوگ تھے انہوں نے کوئی ساز باز ایسی کی ہے کہ جی آئندہ جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف ہی بنے. شہباز شریف سوٹ جی جی، شہباز شریف ان کو سوٹ کرتے ہیں. اور وہ میاں نواز شریف کا سب پہلے بھی دیکھیں آپ، جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ ڈکٹیشن نہیں لیتے، یہ اس طرح کرتے ہیں. ان کا دیکھیں نا، اب وزیر اعظم کی کرسی پہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کا کام ہے نا ملک چلانا. ٹھیک ہے، آپ مشورہ دے سکتے ہیں، کوئی سیکورٹی کا ایشو ہے آپ سیکورٹی والے ایشو دے سکتے ہیں، فائنانس کا ایشو ہے فائنانس والے ایشو دے، لیکن ڈیسیژن تو اس کا ہوگا نا، اس کا اور کیبنٹ کا. لیکن اپنی ناپسندیدگی کا اظہار تو کسی چیز پہ کر سکتے ہو ہیں سکتا ہے نا، انہوں تو نے میاں کیا ہو، صاحب نے دیکھیں کسی چیز پہ آپ کو اور مجھے نہیں پتا، پبلکلی تو کسی نہیں چیز پہ دیکھیں انہوں نے ہو سکتا ہے، دیکھیں براہ کا اعلان کیا ہو کہ بعض یار یہ چیزیں دیکھیں، بعض چیزیں پبلک کرنے والی ہوتی ہیں، بعض نہیں ہوتی. اب اندر کا حال جو ہے نا، دل کہتے ہیں نا کسی کا، وہ جب آپ نے میاں شریف سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے کہا اندر کا حال میں نہیں بتا سکتا. بیٹھے ہوئے ہیں تہیہ طوفان کیے تو وہ اندر کا تو آپ خدا جانے. طوفان ان جو ہے کا وہ میاں صاحب کے اندر ابل رہا ہے. اس کے اوپر ظاہر ہے کہ بڑی زبردست نشست رہی جہانگیر جدون صاحب کے ساتھ، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ایک اور نشست جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اسی معاملے پر رکھیں گے. اور جہانگیر جدون صاحب کے حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ جب بھی ہم ان کو ٹاک شوز میں بلاتے ہیں اپنی جو سیاسی سوچ ہے اس سے ہٹ کر بات جو ہے وہ بائی دا بک کرتے ہیں. وہ ہٹ کر رہی ہو کسی سیاسی جماعت کو، پی ٹی آئی کو، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، تو یہ بہرحال جو ہے وہ نشست تھی. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.